शरीफ को किन किन साहब किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ज़्यादा समझा है। तो मैंने सोचा ये एक टॉपिक छूट गया है, और चूँकि हम दरस कुरान पढ़ रहे हैं, तफसीर कुरान पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ का जानना भी बुनियादी तौर पर थोड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन ऐसे साहब किराम हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ को समझा है। तो ये इस टॉपिक पर आज इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूँगा। देखिए, सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ को जो समझा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जिसने कुरान शरीफ को समझा है वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे नंबर पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ को समझा है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी जो तरतीब खिलाफत के अंदर है, बिल्कुल सेम वही तरतीब कुरान को समझने की भी है ना। सबसे ज़्यादा जिन्होंने समझा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फिर उसके बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुरान को समझा वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसके बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुरान को समझा वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसके बाद जिन्होंने समझा वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन सहाबे किराम ने, जो खुलाफाए राशिदीन ये हुए, इन्होंने सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ को समझा। इनकी बात ही निराली थी। अब और जो दीगर सहाबा थे, उनमें सबसे ज़्यादा कुरान को किसने समझा? तो उनमें एक नाम जो सबसे पहले आता है वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जो हैं, इनकी काफ़ी कम उम्र थी। यहाँ तक रिवायतों में आया कि जब हुजूर का विसाल हुआ, तो उस वक्त विसाल के वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जो थी वो 15 साल थी। हुजूर से इनका दो रिश्ता है। एक तो ये कि ये हुजूर के चचाज़ादे हैं, और दूसरा रिश्ता ये है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है ना, तो वो आपकी खाला लगती हैं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला ना आपकी खाला लगती हैं। तो हुजूर से इनका दो रिश्ता है। तो चूंकि दो दो रिश्ता था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर से, तो इनको हुजूर की खिदमत में ज़्यादा रहने का मौका मिला। घर वगैरह में भी ये हुजूर के साथ रहते थे, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी खाला थी। इस वजह से इनको और मौका मुयस्सर आया हुजूर की बारगाह से इक्तिसाब फैज़ करने का। और जो इनके बाद खुलाफाए राशिदीन के बाद सबसे ज़्यादा जिन्होंने कुरान के मतलब को, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुरान के मानी को, उसके मतालिब को, उसके मफाहिम को जो समझा है वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और इन्होंने बहुत मेहनत की। आज जो हम हदीस पढ़ रहे हैं, हम एक एक हदीस आज हमारे सामने, हदीसों की किताबें मौजूद है, बुखारी शरीफ मौजूद है, मुस्लिम शरीफ मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ मौजूद है, इब्न माजा है, और उसके अलावा अबू दाऊद शरीफ है, सुनन नसाई है। मतलब इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी जो कुतुब अहादीस मौजूद है, उसके अंदर एक एक हदीस लेने के लिए ना सहाबे किराम ने और ताबईन किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत शाक़ा के बाद एक एक हदीसों को जमा किया है। अगर किसी को पता लग जाता कि फलां शख्स के पास हुजूर की एक हदीस है, तो ना जाने कई कई 100 किलोमीटर ये लोग चल करके जाते थे एक हदीस लेने के लिए, है ना। तो इतनी मेहनतों के बाद इन लोगों ने हदीस को इकट्ठा किया। तो आज जा करके हम हदीस पढ़ भी नहीं पाते हैं, और इन्होंने इकट्ठा किया तो कितनी मेहनत से किया, जरा इसको समझिए। इतनी आसानी से इन्होंने इकट्ठा नहीं किया हदीस को, बहुत सफ़र किया हदीस वगैरह को इकट्ठा करने के लिए। साहबे किराम ने, ताबईन ने, जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो
میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ چلیے اب چل کر کے جو ہے حضور کی خدمت سے تو محروم ہو گئے، اب بڑے بڑے صحابہ کی خدمت میں چل کر علم حاصل کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان صحابی نے تو حامی نہیں بھری، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کا اتنا علم ان کو ہو گیا، اتنا علم ان کو ہو گیا کہ یہ انصاری صحابی سے کہا کہ چلیے ہم چل کر کے علم حاصل کرتے ہیں ہم لوگ، تو انصاری صحابی نے کہا اتنے بڑے بڑے صحابہ خود ہی موجود ہیں تو آپ سے کون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا، ہے نا؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے تو لوگ ان کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں آپ سے کون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا، ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ان صحابی کی بات پر یہ دھیان نہیں دیا اور میں مسلسل علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا، تسلسل کے ساتھ میں نے علم دین حاصل کیا، بہت کوشش کی علم دین حاصل کرنے کے لیے، اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ فلاں کے پاس سرکار کی ایک حدیث ہے تو میں اس کے گھر پہ جاتا، ہے نا؟ میں اس کے گھر پر جاتا اور اس کے گھر پر جانے کے بعد اگر پتہ لگتا کہ بھائی وہ آرام میں ہے، آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو میں اس کے دروازے کی چوکھٹ پر جو ہے، میں اس کے دروازے کے چوکھٹ پر سر رکھ کر کے سو سو جاتا تھا، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ جب وہ دروازے سے باہر آتے تو پوچھتے تھے، پھر میں ان کو اپنا مدعا بیان کرتا، پوچھتے تھے کہ ارے آپ تو حضور کے خاندان کے ہیں، آپ کیسے چلے آئے؟ ہمیں حکم کیا ہوتا ہم چلے آتے آپ کی بارگاہ میں، ہے نا؟ کیونکہ آپ تو حضور کے خاندان کے ایک فرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو لوگ کہتے ہیں، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب کسی کے پاس جاتے حدیث لینے کے لیے اور ان کو پتہ لگتا کہ وہ شخص آرام کر رہے ہیں اندر، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جگاتے نہیں تھے، بلکہ انہی کے گیٹ کے باہر چوکھٹ پر سر رکھ کر کے سو جاتے تھے، اور جب وہ شخص جو آرام کرتے تھے خود باہر آتے تھے تو حیرت کرتے تھے، ارے آپ حضور کے خاندان کے فرد ہیں، آپ ہمیں حکم کیے ہوتے ہم چلے آتے، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ اس طرح کی تکلیف کرنے کی؟ ہمیں حکم کیا ہوتا ہم چلے آتے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے نہیں، میں جو ہوں علم حاصل کرنے والا ہوں تو مجھے آپ کی ضرورت ہے نا؟ تو اس طرح سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کرتے تھے، اور بہت محنت کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا، علم تفسیر میں یعنی قرآن کو سمجھنے میں آپ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہو گیا، اتنی محنت سے علم دین حاصل کیا کہ اسی محنت سے علم دین کو حاصل کرنے کا نتیجہ تھا، ہے نا؟ اسی کا ثمرہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے علماء صحابہ کے درمیان آپ کو بیٹھایا کرتے تھے، حالانکہ تھے چھوٹے، عمر ان کی کافی چھوٹی تھی، میں نے بتایا کہ حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر 15 سال تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء کرام جو صحابہ میں تھے، ہے نا، ان کی جگہ پر ان کو بیٹھالا کرتے تھے، یہ شان تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر اس کے بعد یہی تک نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی فیصلہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی فیصلے میں دشواری ہوتی، کسی فیصلے کو کرنے میں دشواری ہوتی، تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے تھے، ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند بدری صحابہ کو لے کر کے جب جاتے تھے تو وہ جو بدری صحابہ تھے وہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امیر المومنین آپ عبداللہ ابن عباس کے پاس مجھے کیوں لے کر کے جاتے، ان کے جیسے تو ہمارے بچے ہیں، وہ تو اتنے چھوٹے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم جواب دیتے کہ یہ تم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اچھا، ایک دن کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو بلوایا، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوایا، اور بلوانے کے بعد جو ہے ایک آیت جو یہ والی سورہ نہیں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر، یہ سورہ نصر پوری پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ سورت پڑھی اور کہا کہ اس سورے کا کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا، اپنے اپنے مطابق جواب دیا، کچھ لوگوں نے کہا توبہ استغفار کا حکم ہے، ادا
مدد اور فتح آئی تو اب توبہ اور استغفار کا حکم ہے. تو بہت ساری باتیں جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے کی ہے نا. اور کچھ صحابہ کرام نے اس کا مطلب نہیں بیان فرمایا, انہوں نے سکوت اختیار کیا, خاموشی اختیار کی, کوئی بھی چیز نہیں بیان فرمائی انہوں نے. اچھا, لاسٹ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت فاروق اعظم نے کہ اس کی تفسیر کیا ہے, اس سورے کی تفسیر کیا ہے, اس سورے کا پورا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس سورے کے اندر حضور کے وصال کی خبر ہے. اب دیکھیے کتنا علم تھا قرآن کے اندر. یعنی اس سورے سے یہ مطلب نکالا کہ یہ سورے کا مطلب یہ ہے, اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں حضور کے وصال کی خبر دی جا رہی ہے. تو دیکھیے کتنا علم رہا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ بتائی. اچھا, جب انہوں نے یہ تفسیر بتائی تو حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, ہاں میں بھی اس کی یہی تفسیر جانتا ہوں, یعنی اس آیت کا میں بھی یہی مطلب جانتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے. اور ایک بہت مشہور صحابی ہیں ابن کیسان, استغفر اللہ, تابعی ہیں وہ. تو وہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں جو ہے رہ کر کے انہوں نے خوب فیض حاصل کیا. تو کچھ لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, آپ ان کے پاس نہ جا کر کے عبداللہ ابن عباس کے پاس کیوں رہتے ہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا ہے. کتنے؟ 70. میں نے 70 صحابہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی فیصلے کو کرنے میں اللہ مشکل, جب ان کو کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے, ہے نا. تو یہ شان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو قرآن کے بعد جو سب سے خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ہے نا. اور ان کا انتقال غالباً 100 کچھ 28 نہیں صرف 28 ہجری میں, 28 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اچھا, دوسرے نمبر پہ جو صحابی آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد سب سے زیادہ قرآن کو کس نے سمجھا ہے, تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد وہ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قدیم الاسلام, یہ چھٹے مسلمان ہیں, چھٹے مسلمان. اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے سامنے قرآن مقدس کو بلند آواز سے پڑھ کر کے پیش فرمایا. یہ پہلے وہ شخص ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بڑے خوش نصیب کہ ان کو سرکار کی خدمت کا موقع ملا. سرکار کی خدمت میں رہا کرتے تھے. جب سرکار غسل فرماتے تو پردہ فرماتے, جب سرکار کہیں جاتے تو نالین مقدس سرکار کو پہناتے. اچھا, اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کے لیے پانی وغیرہ لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں یہ پیش فرماتے رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری خدمتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فضیلت یہ ہے, یہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ مانے جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ مانے جاتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے قرآن مقدس کو پڑھوا کر سنتے. اور سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بالکل اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھے, اسی انداز میں قرآن کو پڑھے جس طرح سے نازل ہوا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے. تو یہ شان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو جو سب سے پہلے خلفائے راشدین کے بعد سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے آتا ہے, اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. تو بہت یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کئی جنگ میں شریک بھی ہوئے, غزوہ بدر میں بھی ہوئے تھے, ہے نا. اور جو ہے بہت ساری فضیلت ہے, لیکن یہاں پر مجھے جو ہے کہ بس چند پہلو پر توجہ دلا کر کے آگے بڑھنا ہے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے مختصر میں بیان کیا.
اچھا اب کون ہے تیسرے نمبر پہ؟ تیسرے نمبر پہ کون ہے جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا ہے؟ یعنی یہ خلفائے راشدین کی ترتیب چھوڑ کر، خلفائے راشدین کا تو معاملہ ہی الگ ہے، انہوں نے تو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا ہی ہے، ان کے بعد میں بتا رہا ہوں، ان کے بعد پہلے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود، پھر ان کے بعد کون ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا ہے۔ یہ تیسرے نمبر، مطلب صحابہ کرام میں تیسرے نمبر پہ خلفائے راشدین کے بعد، پہلے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئے، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، تیسرے نمبر پہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن کو سمجھا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، یہ وہ پہلے شخص ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ مبارکہ لم یکن الذین، یہ والی سورہ تم کو پڑھ کر کے سناؤں۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ لم یکن الذین، یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر کے سناؤں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا۔ یہ سن کر ہی وہ رونے لگے۔ تو اور یہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری، ہے نا، حضرت صدیق اکبر، ان کی تو بات ہی نرالی ہے، صدیق اکبر کی بات نرالی ہے۔ سب سے زیادہ علم، علم والے صحابہ کرام میں جو تھے وہ صدیق اکبر تھے، پھر فاروق اعظم تھے، پھر عثمان غنی تھے، پھر مولا علی تھے، ہے نا۔ اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے بعد حضرت ابی ابن کعب، یہ بہت زیادہ علم والے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت، یہ بھی بہت زیادہ علم والے تھے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت زیادہ علم والے تھے، ہے نا۔ تو یہ مختصر سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ قرآن کو کن کن لوگوں نے سمجھا ہے۔ آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، آج کچھ مجھے مصروفیت ہے تو میں نے سوچا کہ آج یہ ٹاپک تھوڑا چھوٹ گیا ہے تو اس کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے درس سے